Assalamu alaikum. How are you, my all Paki friends, Paki sister brothers? I hope everyone is good. देखिए मेरे अजीज़ो यार, मैंने एक चीज़ नोट की है, बहुत अरसे से मैं नोट करता आ रहा हूँ कि हम लोगों में बहुत ज़्यादा जो है स्टेटस के फ़र्क की वजह से दूरियां पैदा हो गई हैं, और ये दूरियां उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक स्टेटस का फ़र्क ख़त्म नहीं हो सकता। मस्जिद में हम लोग जो है अल्लाह के घर में जाकर भी दिलों में बुग़्ज़ होता है और बटे पड़े हैं हम लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़। जो है हमारे दिलों में जो है वो बदगुमानियाँ, बुग़्ज़, हसद, कीना और हर तरह के निफाक और बुराइयां जो है हमारे दिलों में गढ़ किया हुआ है उन्होंने। तो जब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे उस वक्त तक हम जो है मुत्तहिद नहीं हो सकते। एज़ अ नेशन हम मुत्तहिद नहीं हो पाएंगे। देखें, जब तक तफरीक नहीं मिटेगी, जब तक आपस की तफरीक नहीं मिटेगी उस वक्त तक तफ़रक़ा नहीं मिटेगा, और जब तक तफ़रक़ा नहीं मिटेगा तो मतलब पूरी कौमों में जितनी भी बड़ी कौम हो उसमें फ़साद नहीं ख़त्म हो सकता। तो तफरीक ख़त्म होने से तफ़रक़े ख़त्म होते हैं। और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े अहसन अंदाज से इस तफरीक के फ़र्क को मिटाया था, और उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे तफरीक का फ़र्क हम मिटा सकते हैं आपस में। एक शेर है उनका कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज़, न बंदा न रहा न बंदा नवाज़। कि महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बादशाह गुज़रे हैं। गज़नी में उनकी कब्र है, और अफ़गानिस्तान का ये शहर है गज़नी। और 1974 में जब अर्थक्वेक आया था तो उनकी कब्र खोदी गई थी। तो महमूद गज़नवी अपनी कब्र में उसी तरह मतलब लेटे हुए थे, पुररौनक चेहरे के साथ, जैसे उनको दफन किया गया था। तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1947 से पहले ये चीज़ हम तक पहुंचाई और बयान कर दी कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज़, न बंदा रहा न बंदा नवाज़। मतलब ये कि जब अल्लाह अकबर की सदा आई और महमूद बहुत बड़े बादशाह थे और अय्याज़ उनके ग़ुलाम थे, तो एक ही सफ़ में दोनों खड़े हो गए, और ना बंदा रहा, यानी कि ना वो बंदा बादशाह रहा और ना बंदा नवाज़, और ना वो बंदा नवाज़ ग़ुलाम रहा। दोनों की तफरीक मिट गई अल्लाह अकबर की सदा के साथ ही, और दोनों एक ही सफ़ में बिला तफरीक और बिला किसी स्टेटस की कैद के खड़े हो गए। और ये एक बहुत बड़े इत्तेहाद का पैगाम है पूरी कौम के लिए, पूरी नेशन के लिए, कि जब तक हम आपस की तफरीक और ये स्टेटस का जो फ़र्क है अमीर और गरीब का। और देखिए मस्जिद में जब लोग जाते हैं तो सब अमीर हों या गरीब एक ही सफ़ में खड़े होते हैं, किसी का कोई फ़र्क नहीं होता। और ये सिर्फ़ हम लोगों ने फ़र्क पैदा किए हुए हैं, मतलब ज़ाती तौर पर हम लोगों ने ये फ़र्क पैदा करके एक दूसरे से नफ़रतें, उदावतें, बुग़्ज़ और दूरियां पैदा कर रखी हैं। तो ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हम तफरीक नहीं मिटाएंगे। जितना आप अपने आप को झुकाएंगे, जितना आप अपने आप को सादगी की ज़िंदगी अख्तियार करेंगे, तो ये तफरीक मिटना शुरू हो जाएगी। जितना आप दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना शुरू कर देंगे, तो ये और हुस्न सलूक के साथ दूसरों के साथ डील करना शुरू कर देंगे, तो ये तफरीक मिटना शुरू हो जाएगी। और जितना आप अपना शो ऑफ और जितना आप जो जलवे दिखाते हैं अपनी ताकत के, अपने पैसे के, अपनी दौलत के, अपनी नशे के, अपने ताकत के, जब वो आप जलवे दिखाना छोड़ देंगे और गरीब के साथ बैठकर खाना खा लेंगे, और गरीब को भी उतनी अहमियत देंगे जितनी एक इंसान को अहमियत दी जाती है, और एक आम आदमी को भी उतनी अहमियत अगर आप देंगे जितनी एक आप ऊंचे आदमी, अपने से ऊंचे आदमी को देते हैं, तो ये तफरीक उस वक्त मिटना शुरू होगी। तो जब ये तफरीक मिट जाएगी तो तफरके मिट जाएंगे और स्टेटस का फ़र्क भी मिट जाएगा।
اور بحیثیت قوم ہم متحد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم آج بکھرے ہوئے ہیں ذات پات ٹکڑوں میں اور صوبائیت میں اور لسانیت میں ہم بٹے پڑے ہیں، اور مذہبی حوالے سے بھی ہم لوگ جو ہے وہ کوئی کسی فرقے سے میں بٹا ہوا ہے، کوئی کسی فرقے میں بٹا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے حد تک رکھیں ہر چیز، آپ جس بھی مطلب چیز پہ اپنا ایمان رکھتے ہیں اور گمان رکھتے ہیں اس پہ آپ ڈٹے رہیں، لیکن دوسروں کے لیے گنجائش بھی رکھیں تاکہ دوسروں کی لائف میں بھی آسانیاں پیدا ہو سکیں، اور دوسروں میں جو سٹیٹس کا فرق ہے آپ کے ساتھ، وہ سٹیٹس کا فرق مٹ سکے اور تفریق مٹ سکے۔ جب تفریق مٹنا شروع ہو جائے گی تو تفرقے بھی مٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں، عبادت کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کسی نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں یا نہیں باندھے ہوئے ہیں، کوئی رفع یدین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اور مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا، کسی کی ملکیت تو نہیں ہے، تو یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی بھی عبادت کر سکتا ہے، آپ کسی کو روک نہیں سکتے ہیں۔ یہاں میں نے امریکہ میں دیکھا ہے کہ لوگ مطلب ایک ہی سینٹر ہوتا ہے اور اس میں اہل تشیع سے لے کر سب لوگ جو ہے اکٹھے آئے ہوتے ہیں اور اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں مٹانی پڑیں گی ہمیں اگر ہم نے متحد ہو کر کامیاب ہونا ہے، کیونکہ یہ دشمن کی بھی چال ہے کہ وہ ایک تو پیٹریوٹک لوگوں کو چن کے مار رہا ہے تاکہ قوم کو کوئی لیڈر ہی نہ مل سکے، اور جو پیچھے لنڈے کے انگریز کی نسل باقی رہ جائے گی، ان کو قابو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی ان کے قابو میں ہیں۔ جب آپ کسی کے مائنڈ کو کنٹرول کر لیتے ہیں اپنی ثقافت ان پہ مسلط کر کے، تو پھر آپ کو اس قوم کو مارنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہ چیزیں ہماری جو نیشن میں بہت برے طریقے سے اثر انداز ہو چکی ہے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یار بڑے دل کے ساتھ رہنا سیکھیں، بڑے دل کے ساتھ جینا سیکھیں۔ لائف چند دن کی ہے، اور یہ تفریق جو ہے نا اس کو ضرور مٹائیں، اور یہ جو تفریق اور سٹیٹس کا جو فرق ہے اس کو ضرور ختم کریں تاکہ ہم میں تفرقہ بازی ختم ہو سکے، ہم میں غرور ختم ہو سکے، تکبر ختم ہو سکے، جاہ و جلال کی جو ہمارے اندر جو ایک بیماری ہے وہ ختم ہو سکے، اور ہم عاجزی کے ساتھ سب کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات قائم کر کے اور تفریق اور تفرقے مٹا کر ہم اچھے طریقے سے محبت کے ساتھ رہیں۔ اور یہی زندگی ہے یار۔ بہت سے لوگ آپ اپنے ماضی میں دیکھیں کہ بہت سے لوگ چلے گئے اس دنیا کو چھوڑ کر، تو کامیاب کون رہا اور ناکام کون رہا؟ اگر آپ اس کا انالائسس کر لیں گے تو آپ کو اپنا راستہ چننے میں آسانی ہو جائے گی، اور کامیاب وہی رہتے ہیں جو حسین علیہ السلام کے راستے پہ ہوتے ہیں، جو اہل بیت کے راستے پہ ہوتے ہیں، جو حق کے راستے پہ ہوتے ہیں، جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ہوتے ہیں، جو صحابہ کے راستے پہ ہوتے ہیں۔ اور جو یزید کے راستے پہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں، چاہے کوئی بھی زمانہ ہو، چاہے فرعون ہو یا کوئی بھی ہو، جس نے بھی یزیدیت کا راستہ اختیار کیا وہ ناکام رہا۔ آپ اپنے ماضی کے 50 سال 100 سال پہ نظر دوڑا لیں، کہ تاریخ پہ نظر دوڑا لیں کہ جو لوگ حق پر ڈٹنے والے رہے اور تفریق کے بنا اپنی زندگی گزارنے والے رہے اور محبت کے ساتھ اور حق پر چلنے والے اور حق پر زندگی گزارنے والے رہے، وہی کامیاب رہے، اور جن لوگوں نے ظلم اور باطل کا ساتھ دیا وہ ناکام ہوئے، اور آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، اور لوگ ان کو برے الفاظ اور برے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ تو اس لائف کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ اپنی آخرت برباد کر لیں، اس لائف کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ آخرت کی ساری جو لمبی زندگی ہے اور لامحدود زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے آخرت کی، آپ دنیا کی تفریق اور تفرقے اور سٹیٹس کے معیار کو بیچ میں لا کر آپ اپنا جو ہے فیوچر برباد کر لیں،
فیچر سے مراد آگے آنکھ بند ہونے کے بعد کی زندگی ہے۔ اور دنیا میں بھی ایسے لوگ جو تفریق کے حوالے سے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، اور جن لوگوں کے دل میں اس بات کی ہوتی ہے کہ تفرقے کے ساتھ رہتے ہیں، وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ سب بہنوں سے، بھائیوں سے، بڑے دل کے ساتھ رہیں، اور اختلاف رائے ضرور رکھیں، لیکن اختلاف شخصیت نہ ہو، اختلاف انسانیت نہ ہو، اور ظلم کا ساتھ کبھی نہ دیں۔ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، حق پہ چلیں اور حق والوں کا ساتھ دیں، تو انشاءاللہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور ایمان اپنے رب کی ذات پہ رکھیں کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اس کی ہے، اور واپس ہم نے اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اور اسی کے سامنے اپنے اعمال کی جوابدہی دینی ہے۔ تو آج آپ کا ہر بول، ہر عمل جو ہے آپ کی لائف کا، وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے، جیسے ویڈیو کاؤنٹ ہو رہی ہے موبائل میں، میری جیسے ویڈیو ابھی بن رہی ہے، تو یہ چیز ایک مطلب ہسٹری کا حصہ بن رہی ہے۔ اس کو میں ڈیلیٹ بھی کر دوں تو جو چیزیں ڈیٹا سینٹر میں سیو ہو چکی ہیں وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی، وہ کوئی بھی کسی بھی وقت نکال کر اس کو ریوائنڈ کر کے چیک کر سکتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہی لائف کا بالکل سمپل سی میں نے آپ کو ایگزامپل دیا ہے کہ یہی لائف کا اصول ہے کہ آپ کی لائف کا جتنی بھی آپ لائف گزار رہے ہیں ساری ویڈیو بن رہی ہے آپ کی، اور آنکھ بند ہونے کے بعد روز محشر آپ کے سامنے یہ ویڈیو ریوائنڈ کر دی جائے گی، اور آپ اپنے اعمال اور اپنے کتاب میں جو لکھا ہوا حساب ہے وہ آپ اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ ایون بھول چکے ہوں گے کہ کبھی آپ نے ایسی غلطی، ایسا گناہ کیا تھا، اور جب آپ کی کتاب وہ جو ہوگی آپ کے سامنے رکھے گی تو آپ کہیں گے او ہو، یہ کیا یار، میں تو بھول ہی چکا تھا، یہ میں نے کب کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ویڈیو جیسے ریکارڈ ہو رہی ہے میری، اسی طرح یہ پوری لائف انسان کی ریکارڈ ہو رہی ہے، میری، آپ کی، ہم میں سے ہر ایک کی لائف پوری ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی۔ اور جو ہے ہم نے ایک ایک چیز جو منہ سے بول رہے ہیں، جو اعمال ہمارے جسموں سے نکل رہے ہیں، یہ سب جو ہے قیامت کے دن جو ہے ہمارے سامنے پیش آئیں گے۔ تو ہمیشہ برائی کا ساتھ نہ دیں، ہمیشہ اچھائی کا ساتھ دیں، اور گناہ کی زندگی سے بچیں، توبہ کریں، اور ہمیشہ تفریق مٹا کر لائف جینا سیکھیں، تاکہ یہ فرق مٹے گا تو تفرقے مٹیں گے۔ جب تک یہ اسٹیٹس کا فرق نہیں مٹے گا، ہم لوگ مزید زوال اور زبوں حالی کا شکار ہوتے جائیں گے، اور مزید فساد اور لڑائیاں ہماری قوم میں پیدا ہوتی جائیں گی۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بہنوں سے، بھائیوں سے، عزیزوں سے، سب دوستوں سے، سب پاکی بھائیوں سے، کہ آپ لوگ یار بڑے دل کے ساتھ، بڑے ظرف کے ساتھ، وسیع مائنڈڈ ہو کر اور براڈ مائنڈڈ ہو کر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا سیکھیں۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، اگر یہ بھی ہم نے نفرتوں اور لڑائیوں اور جھگڑوں فسادوں میں گزار دی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ہم اپنا بس انجام کو دیکھتے رہیں کہ ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ تو اگر انجام سامنے ہوگا تو ہم لوگ بہت محتاط ہو کر اپنی دنیا کی زندگی بھی گزاریں گے، اور اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا کہ اس کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کی جوابدہی دینی ہے، اور ایک ایک پل کا حساب ہوگا، اور اس دن نہ بھاگنے کی کوئی جگہ ہوگی، اور نہ منہ چھپانے کی کوئی جگہ ہوگی، اور نہ چھپ کر آپ اپنے اعمال پہ پردہ ڈال سکیں گے، آپ اپنی گناہوں پر پردہ نہیں ڈال سکیں گے اس دن۔ تو اس دن سے ڈریں جس دن کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا، اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر طرف جو ہے اپنی آپا دھاپی کا سما ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، آج ہی اپنے لائف کو بیٹر کرنے کی کوشش کریں، امپروو کریں، لائف کو پازیٹیو طریقے سے جینا سیکھیں، اور محبت کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے جئیں، اور بلا لاس، بنا کسی قیمت کے، بنا کسی مطلب کے جو ہے وہ آپ لوگ ایک دوسرے کی خدمت کر کے، مدد کر کے، اور صلہ اللہ کی ذات سے چاہ کر جو ہے اپنی لائف دنیا کی جینا سیکھیں، تاکہ آپ اپنی آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ اللہ پاک آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔